अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ाहद हुसैन। आज और कल 2 दिन में दो बहुत ही खौफनाक हादसात, लाहौर में पहले आतिशज़दगी का एक वाक़या और उसके बाद कराची में हलाकतों की तादाद जो है उनका सुनकर दिल हिल जाता है। कई 100 लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और अभी भी ख़दशा ये है कि हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा होगा। कराची में एक ही फैक्ट्री में, एक ही कमरे के अंदर एक हॉल है, उसके अंदर हलाकतें हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दम घुट कर उनकी हलाकतें हुई हैं। दे सफोकेटेड टू डेथ। उसमें उस कराची में जो कुछ हुआ, लाहौर में जो कुछ हुआ, उसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो लोकल कवानीन होते हैं, जो बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, जो दीगर रेगुलेशंस होती हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर वायलेशन हुई है। कराची के हवाले से कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था और जो खिड़कियां थीं उनके ऊपर ग्रिल्स लगी हुई थीं, कोई वेंटिलेशन नहीं थी और जब ये आग भड़की तो कोई तरीका नहीं था कि लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाएं। कुछ लोग जो छत तक पहुंचे उन्होंने कई मंजिला छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और उसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये सब कुछ जो है ये एक दिन दहाड़े हो रहा था। कोई ऐसा मामला नहीं था जो लोकल इंतज़ामिया को पता ना हो या जो वहाँ के जो सूबाई जो महकमे हैं उनके इल्म में ना हो। ये कोई नई बात नहीं है। अरसा दराज से, बल्कि मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ये इसी किस्म के मामलात हैं। जब कोई हादसा होता है तो शोर मचता है, मीडिया पे आकर ख़बरें आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और अफसोस के जो पैगामात दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है कि लोग भूल जाते हैं, लोगों को कॉम्पनसेशन का ऐलान कर दिया जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अफसोस से ही कहना पड़ रहा है कि जो इस्लाहात, जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं होते। आज से कुछ महीने पहले फरवरी में आपको याद होगा कि लाहौर में एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। एक फैक्ट्री थी जिसकी छत गिर गई थी, जिसके नीचे दब कर 30 से 35 जो लोग थे वो हलाक हो गए थे। उसके बाद मैंने इस इशू पे 2 प्रोग्राम किए थे। राना सनाउल्लाह साहब से बड़ी तफसीली बात हुई थी और एक इस वाक़ये के नतीजे में जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की थी जिसमें उन्होंने तकरीबन 10 महकमे हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया था। खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर पुलिस, महकमा सनत, महकमा लेबर, सूबाई महकमा माहौलियात, सुई गैस का महकमा, वापडा और दीगर महकमे। और राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि ये इस पे अब मुकम्मल तौर पर एक्शन होगा। रेजिडेंशियल एरियाज़ में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, जहाँ जहाँ कवानीन की वायलेशन हुई है उनको ठीक किया जाएगा, जहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत है वो की जाएगी और जो ज़िम्मेदारान उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। होना क्या था? कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वही हुआ जिसका हमें उस वक्त खदशा था कि एक वाक़या और हुआ। कराची में जो कुछ हुआ वो उससे भी खौफनाक है। ये सब कुछ शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस लेवल पर, लोकल लेवल पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो बिल्कुल कोलैप्स, लगता है कोलैप्स हो चुका है। करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, मुकम्मल वायलेशन ऑफ लॉ है और कोई एक ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं है जो कह सके कि मैं इसको दुरुस्त करूंगा। आज कराची में जो वाक़या हुआ इसके बाद भी जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो यही कहते सुने पाए कि जी वो उसका जिम्मेदारी है, वो फलाने महकमे की जिम्मेदारी है, ये उसका काम था। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि शायद उस लेवल पर कोई एक शख्स जिम्मेदार है ही नहीं और शायद इसीलिए अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो ये हालात ऐसे ना होते। ये कहना है कुछ लोगों का। अगर वन विंडो ऑपरेशन होता तो शायद हालात ऐसे ना होते। अब जब लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लोकल इलेक्शंस कराने को तैयार है, दीगर जो सूबे हैं वो भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आज के और कल के जो 2 वाक़यात हैं इनकी रोशनी में कितना ज़रूरी है कि ये इलेक्शंस हों और अगर नहीं होंगे तो क्या वजह है, इस पर मैं आज बात करूँगा। 3 मेरे पास मेहमान मौजूद हैं जो इस इशू को अच्छी तरह जानते हैं। मैं तारुफ कराता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शफकत महमूद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب دانیال عزیز صاحب, سابق چیئرمین ہیں قومی تعمیر نو بیورو اور سربراہ ہیں جیوے پاکستان جیوے مقامی حکومت کے, جس نے عدالتوں میں جا کے اور یہ کیس لڑا ہے کہ آئین کی شک 140A کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ فوری طور پر ہونے چاہیے. دانیال صاحب, بات اگر میں آپ سے پہلے شروع کروں, یہ جو آج جو کچھ ہوا, یہ جو میں بات کر رہا تھا, یہ ٹیسٹ کیس نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس لیول پہ گورننس ایز وی نو اٹ ہیز کمپلیٹلی کولیپسڈ. یہ صرف ٹیسٹ کیس نہیں ہے جی, ٹیسٹ کیس تو بہت ہوتے رہے ہیں. جب فلڈز آئے اس وقت بار بار اس بات کو سراہا گیا کہ اگر مقامی حکومتیں ہوتی تو یونین کونسل پہ کوئی نہ کوئی نظام ہوتا جس کے تحت لوگوں کو ارلی وارننگ سسٹم یا ان تک انفارمیشن یا ان کی جو گنتیاں پوری کرنی تھی یا ان کو ریلیف پہنچانے کے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہوتا تھا, کوئی ذمہ دار تھا. وہ سب کا سب انہوں نے ہٹا دیا. تو وہاں سے یہ سانحہ جب ہوا تو سب کو یہ بات محسوس ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں ایون پنجاب میں جب یہ ڈینگی کا وائرس پھیل گیا تو اس وقت جو ان کی مہم تھی اس چیز کو انہوں نے سب نے مانی یہ بات کہ جب تک مقامی سطح پر ہمارے لوگ شامل نہیں ہوں گے, کمیونٹی شامل نہیں ہوگی, تو تب تک ہم ایفیکٹولی اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ صرف ایک اور پہلو ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, لوگوں کی زندگیاں جاری ہیں, لیکن پھر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ساروں کو پتہ ہے کہ صحیح ہے. دیکھیں آپ نے ابھی 140A کا ذکر کیا, یہ 140A وہ شک ہے جو کہ 18ویں ترمیم کی کمیٹی جس میں تمام جماعتیں شامل تھی, انہوں نے اپنی گریٹر وزڈم میں یہ صحیح درست سمجھا اور اس کو آئین کا حصہ رکھا, جبکہ باقی چیزیں جو ڈکٹیٹروں کی تھیں وہ سب کی سب نکال دی انہوں نے. بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ تمام لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے گا. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے, تو جو یہ کر رہے ہیں, یہ قول اور فعل میں جو تضاد ہے یہ ایسی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کے گردے خراب ہیں, لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالتا جائے گا اور آپ کو بہلاتا رہے گا کہ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ, جمہوری حقوق کی زیادتی ہے, نظام کی زیادتی ہے, آئین کے ساتھ زیادتی ہے. شفقت صاحب, اس پہ ذرا ایشو پہ آتے ہیں تفصیل سے کہ یہ گورنمنٹ الیکشن کا کیا ہوگا, لیکن یہ جو لوکل لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا بالکل جسے کہتے ہیں کہ دیمک زدہ ہی نظام ہے, یہ اس کو ٹھیک کرنا کیا یہ بالکل اب امپاسبل ہو گیا ہے؟ اٹ از سو روٹن دیٹ اٹ از بیونڈ ریپیئر. نہیں, بالکل نہیں. اگر آپ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ لیں اور لیکن اس کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ خواہش نہیں ہے کرنے کی. میں سب سے پہلے فہد, اتنا یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ 300 کے قریب بیچارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں دم گھٹ کرنے کے بعد. اور لاہور میں جس طرح سے اس میں وہاں بھی یہی حالات یہی ہوا, کیونکہ ایگزٹ کو ایک ہی تھا اور اس میں لوگ جو ہے دم گھٹ کے مارے گئے. مطلب اتنی زیادہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ گورننس پر یا حکومت پر توجہ دیں. وہ کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس پہ, جو کہ وہ کسی نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے جو لیڈر ہیں نا, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مونیومنٹ بنائے جائیں کہ جی ہماری حکومت میں ہم نے یہ سڑک بنائی, ہم نے یہ مینار بنایا. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی وہ کیا ہو رہا ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے جن محلوں میں اور گلیوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا کیا مواد پڑا ہے جو پھٹے گا تو اس سے کیا ہوگا. فائر بریگیڈ 3 گھنٹے بعد پہنچا جی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کراچی شہر کے لیے فائر بریگیڈ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. ایک لاہور کی سڑک کے اوپر اگر ہم 70 ارب روپیہ لگا دیں گے لیکن فائر بریگیڈ پہ نہیں لگائیں گے, اگر کراچی میں ہم پتہ نہیں نئے شہر آباد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد جو آگے دوڑ اور پیچھا چوڑ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بھی ساری عمر اس کے ساتھ انوالو رہے ہیں. جب تک آپ نظام حکومت کو ڈیوالو کر کے مقامی سطح پر نہیں لے کے جائیں گے, یہ ذمہ داریاں نہیں بانٹیں گے, چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کے جو لوکل گورنمنٹ کے یونٹ ہیں ان کو یہ ذمہ داری نہیں سونپیں گے کہ جی آپ اپنے علاقے کی فیکٹریاں چیک کریں, آپ اپنے علاقے کے اور جو چیزیں ہیں ان کو چیک کریں, جو پل ہیں ان کو چیک کریں. مجھے آپ بتائیں کہ صوبائی حکومتوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پل چیک کریں جا کے؟ وہ تو اتنے اور پروجیکٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ نہیں دنیا کی نیڈ فار لوکل گورنمنٹ اسی پہ آتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور ان دونوں حکومتوں نے, وفاقی نے اور صوبائی نے, یہ سب پارٹیز نے ایک کام کیا کہ ہم نے مقامی حکومت کے الیکشن نہیں کرانے. خرم صاحب, یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کو ذرا جو ہم جس تھیم کو لے کے چل رہے ہیں جوڑیں کہ یہ پرابلم بالکل پھر واضح ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم پنجاب گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ ہے, کراچی میں دوسری گورنمنٹ ہے, بٹ پرابلم سیم ہے, سسٹم بالکل ختم ہو گیا.
پہلی تو بات یہ کہ جو لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی جمہوری حکومت نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائے وہ پی ایم ایل این کی دونوں گورنمنٹ تھی اس سے پہلے کی 91 میں میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر اور 98 نواز شریف ایز پرائم منسٹر, اور ہم نے ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے. جہاں تک ایشو ہے اس نظام کو دیکھنے کا کہ یہ پہلی تو بات یہ کہ نظام تو موجود ہے بیوروکریسی کی حد تک, وہ تو پورے لوگ وہاں موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلڈنگ انسپیکشن کریں, جو دوسرے اب اگر وہاں کوئی کمی ہے تو کمی ہے کہ اس سطح کے لوکل نمائندے موجود نہیں ہیں جو بالکل وہ اس گلی محلے کے یونین کاؤنسل کے وہ نمائندے. پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا کہ اس اسٹیٹ میں جہاں پہ نمائندے نہیں ہیں لیکن بیوروکریسی موجود ہے یہ سسٹم کام نہیں کر رہا, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا میرے نہیں. یہ سسٹم میری گزارش ہے, ہم نے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ لیا ہے. ہم نے جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور کا سسٹم, یہ نظام اس وقت بھی کام نہیں کر رہا تھا, حقیقت یہ ہے. اور اس وقت بھی جس کا ذکر شفقت صاحب نے کیا اس وقت بھی جو ضلعی حکومتوں کی اگر کوئی کارکردگی تھی وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے تھی کہ انہوں نے سڑکیں بنا دی, لیکن جو یہ روزانہ کی دراصل جس بات میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ قوانین کی انفورسمنٹ, قوانین سب موجود ہیں, بلڈنگ لاز, آکوپیشن سیفٹی لاز, ٹھیک ہے, لیبر کے لاز موجود ہیں. اب ان قوانین کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ہمیں کبھی بھی, حقیقت یہ ہے کہ اس میں لوکل گورنمنٹس میں, اور آئی بلیو کہ دانیال صاحب ول بیئر می آؤٹ آن دس, بہت بڑا کیپیسٹی کا کرائسس ہے لوکل گورنمنٹس میں. اچھا ہاں, اور وہاں اوور آل جو ان لوگوں کی کوالیفیکیشنز, ان کی ٹریننگز, اس میں اس قدر اس فی الحال ابھی تک اس قدر کمی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. جی خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے لوکل گورنمنٹس میں, یعنی اب وہ ان لوگوں میں کیپیسٹی کا ایشو ہے یا جس طریقے سے نظام بنا ہے اس میں کیپیسٹی کا ایشو ہے یا اس کی اوور سائٹ نہیں ہے, کیا ہے کیا, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. دانیال صاحب ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے, یعنی کہ میرا خیال ہے جو پوائنٹ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آ بھی جاتے ہیں, ڈیوالو ہو بھی جاتی ہے, پھر بھی یہ پرابلمز رہیں گے بیکاز شاید وہ اس لیول پہ وہ لوگ اس سسٹم کو چلا نہیں پائیں گے اس طریقے سے. کیپیسٹی جی صرف ایکسرسائز سے بنتی ہے, کوئی ایسا جادو کا گڑوی نہیں ہے جس کو آپ ہلا دیں تو اس میں سے کیپیسٹی نکل آئے. آپ وہ اتھارٹیز ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ پریکٹس کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, آپ امپروومنٹس کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ ان چیزوں کو ڈھالتے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکیں. صرف اسی طرح کیپیسٹی بنتی ہے گورننس کی. گورننس کی کیپیسٹی کو باہر کی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ لا کے کسی کو پوڑی کھلا دیں یا کسی کو آپ ٹریننگ پروگرام پہ لے جائیں. یہ سب جو ہے ایکچوئل جب آپ فیلڈ میں جب تک یہ کام نہیں کریں گے کیپیسٹی نہیں بنے گی. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جانب ان کو وجود میں نہیں آنے دیا جا رہا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں جن کے ذریعے سے یہ اتھارٹیز ایکچولی ایکسرسائز ہونی ہے. دانیال عزیز نہیں کہہ رہا, آئین کہہ رہا ہے, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, انہوں نے یہ آرٹیکل بنایا جو آپ نے پڑھ کے سنایا. سو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ کیسے کیپیسٹی بنے گی؟ کیپیسٹی کا ایشو کیسا ہے ذرا کلیریفائی کریں. آپ کا خیال ہے کہ ان کا تعلیمی لیول اتنا نہیں ہے, تعلیمی لیول کا بھی ایک ایشو ہے, وہ تو پھر اپلائی کرے گا نیشنل اسمبلی پہ. تعلیمی نہیں, ادھر ساری فیل ڈگریز جو فنکشنریز ہیں. اب ایک دوسرا کے بھی ایشو ہے کہ ہم نے اس ملک میں اربنائزیشن جس طرح ہوئی ہے اس کے طریقے سے ان اداروں کی, خاص طور پہ ان بڑے شہروں میں جہاں یہ ایشوز ہیں, وہاں کیپیسٹیز بہت لو ہیں. فات صاحب لاہور کو مینج کرنا آلموسٹ ناؤ کچھ لوگوں کا خیال ہے 8 ملین, کچھ لوگوں کا 10 ملین, کراچی 20 ملین. میں تو اپنے شہر کی آپ کو مثال دیتا ہوں, گجرانوالا, جو میرے والد 60s میں وہاں وائس چیئرمین تھے, تو زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ کی آبادی تھی, آج اس کی 20 لاکھ آبادی ہے. یعنی اب اس طرح میں سمجھ رہا ہوں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہو کے آئے گا بندہ, اس کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ یہ تو انفیکٹ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آرگیومنٹ ہے کہ ہر سطح پہ صرف آفیشل سے کام نہیں چلتا جب تک وہاں کے منتخب نمائندے ان کی اوور سائٹ نہ کر رہے. اس کو کوئی شک نہیں. پہلی تو بات یہ ہے, ایک میں بات خرم صاحب سے پوچھوں گا, بعد میں بتا دیں گے کہ اگر ان کی گورنمنٹ نے پہلے 93 میں یا 98 میں الیکشن کرایا تھا یا 91 اور 98 میں کرایا تھا تو اب کیوں نہیں کرایا 4.5 سال سے؟ بہرحال وہ بات میں بتا دیں گے. لیکن دیکھیں کیپیسٹی کوئی ہوا سے تو نہیں کریٹ ہوتی نا, کیپیسٹی تو بنانی پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں کیپیسٹی نہیں ہوتی لیکن آپ محنت کرتے ہیں اور اس کیپیسٹی کو بناتے ہیں. کیسے بنتی ہے کیپیسٹی؟ کیپیسٹی کے لیے آپ کو ریسورسز بھی دینے پڑتے ہیں, ویئر ود آل دینی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ یہی واقعہ لے لیتے ہیں, اگر آپ کے فائر بریگیڈ آپ کے پاس نہیں ہے
تو جو جتنی مرضی ایجوکیشن والا بندہ وہاں بیٹھا ہو اور الیکٹڈ بھی ہو وہ کیا کر لے گا اگر آپ نے ریسورسز دے کے فائر بریگیڈ نہیں بنائے؟ یہ ذمہ داری ہوگی صوبائی گورنمنٹ کی، صوبائی گورنمنٹ کی، اس لیے کہ جب آپ ڈیوالو کریں گے تو صرف آپ اختیارات ڈیوالو نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ ریسورسز یعنی پیسے بھی ڈیوالو کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ کیپیسٹی کریٹ کی جاتی ہے، آپ ذمہ داری اور جو پیسے آ گئے صوبوں کے پاس، 18ویں ترمیم کے پاس پیسے آ چکے ہیں آلریڈی ہیں اور وہ مزید ڈیوالو ہونے. دیکھیں کیپیسٹیز کریٹ کی جاتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہوا میں سے ہو جائے. انہوں نے نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی، مجھے ختم کر رہے تھے. انہوں نے کیوں نہیں کی، میں اس پہ ہمیں انشور کرنا پڑے گا. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ فیکٹریز کی چیکنگ ہے، بوائلرز کی چیکنگ ہے، باقی چیزوں کی چیکنگ ہے. اس کے لیے آپ کو انسٹرومنٹس چاہیے. ایک تو آپ کو ایجوکیشن چاہیے، تعلیم چاہیے، لیکن ساتھ اس کو آپ کو مزید انسٹرومنٹس چاہیے چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ہے بھی یا نہیں. اور اوور سائٹ چاہیے آپ کو. الیکٹڈ لوگ چاہیے جنہوں نے، دیکھیں الیکٹڈ لوگ کیوں فرق ڈالتے ہیں؟ الیکٹڈ لوگ اس لیے فرق ڈالتے ہیں کہ انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، بیوروکریسی نے آنا ہے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کی بچوں نے وہیں پہ رہنا ہے. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا، آپ تینوں اگری کر رہے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن میرا پوائنٹ ہے اگر دانیال صاحب بھی دیکھیں نا، ایک نظام ہم اس کی جو پروز اینڈ کونز نہیں جاتے. 2001 سے 2008 تک ایک نظام چلا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کا تھا. اس کے تحت الیکٹڈ ریپرزینٹیو بھی موجود تھے. کوشچن یہ ہے کہ کیا ان 7 یا 8 سالوں میں کیپیسٹی بلڈ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سر نظر یہ آیا کہ نہیں ہوئی. اگر بلڈ ہوئی ہوتی تو اس طرف سارے ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی بالکل بلڈ ہوئی جی، بلکہ یہاں تک بلڈ ہوئی کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں جو سیاسی برادری ہے ان کو ایکچولی ایک ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری لینے کا موقع ملا. اس سے پہلے برطانوی راج کے تحت تو وہ سارا کا سارا انتظامیہ کے تحت لوکل گورنمنٹ تو ایک اپینڈیج تھی، تو بیسکلی تو پروونشل گورنمنٹ تھی انڈر بیوروکریسی. تو ان کا تعلق جو تھا ہمارے سیاستدانوں کا اور انتظامیہ کا، یہ ایک سفارشی تعلق تھا. پرچیاں دینی، ان سے شعر سنا کے منا لینا، کسی طرح صاحب کو منا لگوا لینا اپنا بندہ، وہ کام نکالنا ہمارے بندے. یہ سارا ہم نے فنومنن دیکھا چلتے ہوئے. پھر کہہ دیا کہ بیوروکریسی پولیٹیسائز ہو گئی ہے جناب، یا یہ نیوٹرل ہے، یہ کیا ہے. تو بات یہ نہیں ہے. لوگوں کا ایکسرسائز جو ہے اس میں یہ ہوا کہ ایکچولی ایک ذمہ داری کیسے کہ آپ نے حکومت چلانی. یہ صرف نہیں کرنا کہ آپ نکلوا لیں کام. ڈفرینٹ ہو گیا نا. میں نے تو دونوں سائڈوں سے دیکھا ہے. ایک سیکنڈ سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو خرم صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی مزدار ہے. یہ ایسی ہے کہ قاتل کو بالکل پھانسی لگنی چاہیے، یہ بتائے بغیر کہ کتنے قتلوں کے بعد تو وہ قتل کیے جائیں. 4 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے نا، تو قتل کیا جائے تو کسی سن میں کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے جی کہ اس ملک میں جو خاندانی راج ہے اور با اختیار مقامی حکومت ہے وہ دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی. وہ نہیں چل سکتی اکٹھے. مطلب ان کو یہ خوف ہے کہ وہ جو اختیارات ہیں وہ طریقہ کار ہے جی ایم پی اے کو کنٹرول کرنے کا، وہ ریوڑیوں سے ہے. میں سیدھی آپ سے بات کرتا ہوں دیسی لہجے میں تاکہ آپ کے ویور بھی سمجھیں. اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، اس میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس میں تھانے کی کوئی اختیارات ہوتے ہیں، اس میں کوئی پیٹرول پمپ کا لائسنس ہوتا ہے، کوئی ٹھیکہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. اس طرح کی چیزیں جو ہے تقرریاں، ماسٹر کی بھرتیاں، کوٹے ملتے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ کو اتنے ماسٹر اتنے درجہ 4 کی نوکریاں مل گئی ہیں. تو وہ جب کنٹرول اگر پولیٹیکل پارٹی کی جو سربراہان ہے ان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ لائلٹی میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ سارا سٹرکچر لائلٹی پہ. یہ بات صحیح کہا. اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ سر. جی یہ پیٹرنیج کیا آپ کے خیال میں جو 8 سال زرعی حکومتیں رہی ہیں پیٹرنیج نہیں ہو رہا تھا؟ ہر روز ہر گھنٹے پیٹرنیج ہوا ہے. اور ان 2 الیکشنز میں چونکہ میری تو سمجھے نا ہڈیوں پر سے گزرے ہیں 2001 2005 کے لیے. جس قسم جس طریقے میں جب ناظم الیکٹ ہو رہے تھے، جس طرح کی بکرا منڈیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، میں بیان نہیں کرتا. پاکستانی پالیٹکس پوائزن ہو گئی. لیکن دیٹ بسائڈز دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ ایک نظام چلا. مسلم لیگ نون میں کیا ڈیبیٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ لا اتنا ڈیلے ہوا. خیر اب پنجاب اسمبلی کے پاس آ گیا. ایشو تھا میجسٹریسی کے اوپر. ہمیں ایک پرابلم آئی ہوئی ہے، اور یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 اور پولیس آرڈر 2002 کے بعد سے، کہ جو انٹرمیڈیٹ کرائمز ہیں ان کے لیے انفورسمنٹ میکنزم نہیں ہے جو 2001 کا لوکل گورنمنٹ. اب ایشو یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو اور میجسٹریسی علیحدہ ہو گئے، اب یا معاملہ عدالت میں جائے گا یا پولیس اسٹیشن میں جائے گا. جو درمیان میں جن لوگوں نے جا کے دیکھنا تھا کہ یہ دکان صاف ہے، دکان میں اس نے ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے، یا اس طرح کے جو ایشوز تھے، ان کو انفورسمنٹ کا میکنزم یا تو وہ پولیس میں پرچہ کرائیں یا وہ کورٹ کے پاس جائیں. وہاں فائنلی میں یہ بڑا اس کو سالو کرنے کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. دوسری ڈیبیٹ کی ہوئی ہے کہ کیا ہم سالو ہو گیا، نکل آیا آپ کے آرٹ. جی ہم وہ ایک لا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے. دوسری بات ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی پی ایم ایل این میں کہ کیا ہمیں جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں کے جو میئرز بننے ہیں
کیا انہیں ڈائریکٹلی الیکٹ ہونا چاہیے یا ان کو بھی انڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. ان کا بھی ایک فیصلہ بہرحال ان دی اینڈ میجورٹی نے کر دیا ہے, لیکن بہرحال بڑی سیریس اور ڈیبیٹ ہوئی. فیصلہ کیا ہو؟ فیصلہ یہی ہوا کہ جس طرح نارمل یعنی جو رورل اربن ڈیوائڈ نہیں ہوگی, ہر جگہ ایک ہی جیسا. لیکن اس میں تھوڑے سے آپ کو ایک چیز کو غور کرنا پڑے گا. یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری جو الیکٹڈ حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ دوبارہ ڈی سی کا نظام اور وہ سارا نظام کیا وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملٹری حکومت میں جب آپ ڈیولوشن کرتے ہیں تو ڈیولوشن تو ہو جاتی ہے, مقامی حکومتیں بن جاتی ہیں, لیکن ایکچولی وہ سینٹرلائز اسٹیٹ ہی رہتی ہے, کیونکہ فوجی حکومتیں فوجی حکمران ہوتے ہیں اور وہ سینٹرلائز اسٹیٹ کہیں پہ کوئی تفرقہ یا تفریق نہیں آتی. پروونشل گورنمنٹ اور مقامی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ فوجی حکومت. جب یہ تبدیلی آئی تو یہ جو پروونشل گورنمنٹس تھیں ان کو یہ ڈر لگا کہ اب تو فوجی حکومت نہیں ہے, اب اگر ہم نے واقعی لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دیے تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا. اس میں رزلٹ میں ہو سکتا ہے کہ لاہور کا میئر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہ ہو, کراچی کا جو حیدرآباد کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی سے آ جائے. سو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک کھچڑی پک جائے گی, ہماری جو پاور ہے, ہماری جو طاقت ہے, جو دانیال نے کہا کہ جی پیٹرنیج کی طاقت ہے, باقی طاقت ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پرانا ڈی سی کا نظام لے آؤ تاکہ ہماری طاقت میں اضافہ ہو, بجائے اس کے یہ خطرہ مول لو کہ صوبے میں اگر 35-36 ضلع ہیں تو اس میں 12 ضلعوں میں مائکرو آرگومنٹ. ٹھیک ہے, میں لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, کیونکہ اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ 140A کے تحت یہ گورنمنٹ تو آنی ہے, لیکن اس گورنمنٹ کا شیپ کیا ہوگا وہ ہر صوبے نے اپنا ایک ایکٹ قانون بنا کے اس کے تحت وہ گورنمنٹ لانی ہے, اور وہ جو قانون بنے گا وہ جو وائڈر سٹرکچر ہے, جو آئین جس کو کہہ رہا ہے, اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے. دوسری جو انٹرسٹنگ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے, بریک کے بعد اٹھاؤں گا, وہ یہ ہے کہ اب جو یہ نظام سامنے آنے جا رہا ہے اس کو اس نظام سے شاید کمپیئر کرنا درست نہ ہو جو کہ 2001 سے 2008 تک 9 تک تھا, کیونکہ اس وقت جیسا کہ شفقت صاحب نے کہا کہ ملٹری گورنمنٹ تھی. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں خود ڈیوالو کر کے اپنی پاورز دے رہی ہیں. تو یہ جو نکلے گا سسٹم یہ شاید تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو, اٹ مے بی اے نیو ایکسپیریمنٹ. کیسے ہوگا, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مقصد یہ ہے کہ نظام ایسا ہو جس کے ذریعے اس قسم کے حادثات نہ ہوں جو کہ آج اور کل کراچی اور لاہور میں ہوئے. ایسا نظام کیسے آ سکتا ہے, اور جو لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جب بھی ہوں, اور ان کے نتیجے میں جو نظام آئے گا کیا وہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے اس لیول پر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. خرم صاحب آپ کوشچن تھا, میں جو مائکرو کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گجرانوالا کا واقعہ ہے کہ ہمیں کویکس کا پتا چلا مجھے اپنے حلقے میں, اور میں نے ڈی سی او کو کہا کہ یہاں ان علاقوں میں کویکس ہیں, ایکشن نہیں ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ ایکشن کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے, جب تک وہ دستہ ہمیں نہیں بھیجتے ہم جا کے ایکشن نہیں کر سکتے. اب دا تھنگ از کہ وہاں تو لوکل سطح پہ جو شخص خراب دوائیاں بیچ رہا ہے اسے تو فوری پکڑنا تھا ہم نے, لیکن اب ایشو یہ اس سسٹم میں یہ ہے کہ انلیس پولیس جس کی آپ کو پھر کنسنٹ لینی پڑتی ہے کہ جی وہ اپنا بندہ بھیجیں گے, ہمیں لوکل گورنمنٹس کو اتنا امپاور کرنا ہے. میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ انفورسمنٹ لیول کے ایشوز ہیں ان کو وہ خود ہینڈل کر سکے. دس از دا ریزن آج کل بہت بڑا ایشو ابھی بھی موجود ہے. اچھا, اب انہوں نے یہ کر دیا ہے, میں یہ ریکویسٹ کروں گا جی, میں ذرا کمپیریزن بھی چاہ رہا تھا, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی, یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہ صرف سیاسی جماعتوں کے اندر ان کا مقامی سطح اور مرکزی سطح کے درمیان تنازعات کا معاملہ نہیں ہے, ایک اور پلیئر بھی ہے اس میں, اس کو انتظامیہ کہتے ہیں. یہ جو انفورسمنٹ والی بات ہے, برطانوی راج کے نظام کے تحت عدلیہ کے اختیارات جو ہیں انتظامیہ کو دیے گئے تھے, جو کہ ہمارے آئین میں الاؤڈ نہیں ہے. اس چیز کی تبدیلی جو اب کی گئی ہے, بلوچستان ہائی کورٹ کا نومبر 28 2010 کا فیصلہ ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ جوڈیشل اتھارٹی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کی شکل میں نہیں دے سکتے ایگزیکٹو کو. اب اس کو حل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 میں, اور میں خرم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کبھی موقع دیں یا خود ہی اس کو دیکھ لیں, ہم بھی حاضر ہیں اس کی ایکسپلینیشن کے لیے. اس میں پورا انفورسمنٹ کا چیپٹر ڈال دیا گیا جس میں ایک ایک کمپلینٹ جو ہر ایک سروس کی سائڈ سے آئی تھی اس سارے کو کیٹر کر کے دیا. لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ نظام میں سخم تھا, اصل بات یہ تھی کہ نیت تھی کیوں نہیں تھی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ماضی کے اختیارات نہیں تھی جو شفقت صاحب دیکھیں نا. میں ریوڑیاں بھی ڈسکس کرنی. اب آپ دیکھیں, لیٹس سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرز نے لوکل گورنمنٹ, اب ایک پہل ہو گئی ہے جو کہ لاسٹ ویک آن فرائیڈے پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا
کہ سندھ میں ہم نے یہ نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنایا. ٹھیک. میں نے وہ آرڈیننس پڑھا ہے. مجھے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے بھائیوں نے پڑھے بغیر ہی اس کا ریئیکشن بنا لیا. وہ ایک بہت ہی پروگریسو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جس کو ہم ایبرڈین پرنسپلز کہتے ہیں, کامن ویلتھ کی 12 پرنسپل, ان سب کو آئین کو کیٹر یعنی کیا. اچھا لا ہے جی بالکل, بہت پروگریسو ہے. تو یہ جو ہڑتال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے, وہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ساری جو کمپلینٹس تھیں وہ تو کیٹر فور کر دی انہوں نے. تو لیکن انہوں نے پڑھا نہیں. میں نے جلال شاہ صاحب کو بھی یہ بات سمجھائی ہے, محمد شاہ صاحب کو بھی سمجھائی ہے, راجہ سائن کو بھی نہیں. انہوں نے دیکھا, میں آپ کو اس کہنا چاہتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو شفقت صاحب کا پوائنٹ تھا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیوالو کرنا, تو جب آپ نے 18ویں ترمیم میں فیڈرل سے پروونس کو ڈیوالو کر دیا, اسی کا حصہ تھا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو بھی اس کا فائدہ جانے دیں. تو پی 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 نے اس چیز کو کی پاسداری کرتے ہوئے ایک نیا ایکٹ بنا دیا جو کہ بہت پروگریسو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو کسی پہ الزام نہیں لگ سکتا نا کہ یہ ڈکٹیٹر کا بنا ہوا, یہ تو سیاسی ریوڑی کا ایشو یہ ہے کہ اپنے آخری سال میں 2007 میں یہ لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, کافلی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اپنے گجرانوالہ میں اور پورے پنجاب میں اربن ہر یونین ناظم کو 80 لاکھ روپیہ دیا. پیٹرنیج, پیور پیٹرنیج. مجھے آج تک بطور رکن قومی اسمبلی میرے حلقے میں 30 یونین کاؤنسل ہیں, ایک مائکرو ایشو ہے نا, مجھے آج تک 24 کروڑ روپیہ نہیں دیا پنجاب گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ ڈیولپمنٹ کرا لیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ کو ابیوز کیا, اور اس لیے یاد کریں کہ جب محترمہ شہید نے یہ آتے ہی کہا کہ جناب ان کو سسپینڈ کریں گے, یہ استعمال ہوں گے جنرل الیکشن میں کو انفلوئنس کریں. لیکن اب تو نیا سسٹم نا, اب تو نیا سسٹم آئے گا, بنا رہے ہیں نا, تو اس لیے پچھلے والے مسلم لیگ نون نے 2 دفعہ پاورز ڈیوالو کی ہوئی ہیں لوکل. وی آر ناٹ افریڈ آف اٹ, وی وانٹ ٹو ڈو اٹ. کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سینٹرلائزڈ اسٹیٹ کی عادت ہے. جو بندہ چیف منسٹر بنتا ہے کسی صوبے کا, وہ سارے صوبے کو ایک سینٹرلائز طریقے سے چلانا چاہتا ہے, اور پاور ایکچولی ایک ایسا کیک ہے کہ جب آپ ڈیوالو کریں گے تو وہ کیک کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو نہیں کیا گیا وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر اور ڈفرنٹ پاور سینٹر مختلف پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں. پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں, مثلا کہ پیپلز پارٹی گجرانوالہ میں جیت جاتی ہے اور کسی اور جگہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, تو چیف منسٹر کی پاور تو کم ہوگی نا, کیونکہ وہاں پہ ایک تو یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل, لیکن اب تو ریکوائرمنٹ آ گئی نا, اب تو دیر از نو چوائس, اب کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک گزارش کروں گا کہ ریکوائرمنٹ تو آ گئی, ریکوائرمنٹ تو یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ تو پہلے بھی تھی, لیکن 4-4.5 سال 4.25 سال کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب جب الیکشن آ گیا ہے, جنرل الیکشن سر کے اوپر آ گیا, تو کیا بات ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف چلنے پڑ رہا ہے. صرف کورٹ کی وجہ نہیں ہے, اب یہ بھی تیار ہو گئے ہیں. ادروائز کورٹ کے سارے فیصلے مانتے ہیں, یہ کیا این آر او کا فیصلہ مانا ہے کورٹ کا انہوں نے. اب ان کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے, یہ جو رولنگ پارٹیز ہیں نا, ان کو نظر آ رہی ہے کہ ایک تو عدالت کا فیصلہ مان لو, دوسرا جنرل الیکشن سے پہلے اپنے بندے ہر جگہ فٹ کر دو, تاکہ وہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی اور یہ لوگ پاور سے ہٹ جائیں گے, ان کے اپنے بندے ضلعی لیول پہ جو ہے موجود ہوں گے. اچھا, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہ ہوتا اگر یہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اپنے وقت پہ کرا لیتے, کوئی بات نہیں. اب ہمیں اعتراض ہے اس بات کا, اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی, اور یہ الیکشن سے پہلے ایک ریگنگ کا ماحول جو ہے پیدا ہو. یعنی دانیال صاحب ایک تو لیگل ریکوائرمنٹ ہو گئی, کورٹ نے کہہ دیا ہے سندھ میں, صرف کورٹ نے نہیں کہا جی, یہ کیسز آج کے نہیں چل رہے ہیں, یہ پچھلے 4 سال سے چل رہے ہیں. 4 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرلز پیش ہو رہے ہیں اور مختلف ہتھ کنڈے اور بہانوں کے اوپر اپنا وقت گزارتے رہے ہیں. یہ بالکل نہیں پتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے 18ویں ترمیم کب آئی ہے جی, کتنے سال پہلے آئی ہے؟ تو جب رضا ربانی صاحب اور یہ سارے لیڈنگ لائٹس جو تھے ساری پارٹیوں کے اس کے بحث کر رہے تھے 140 سے, انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ان کو سب پتہ ہے, 1 منٹ کے لیے. اب جو چونکہ الیکٹرل رولز بھی تیار ہو گئی ہیں اور کوئی بہانہ نہیں رہا, تو اب نئے ڈھکوسلے بتا رہے ہیں کہ جی اب ٹائمنگ نہیں ٹھیک ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ مقامی حکومتیں غریبوں کا نظام ہے. ہر ایک آدمی جو ہے وہ پراڈو لے کے تو ایم پی اے نہیں بن سکتا, وہ پارٹی فنڈ میں 2-20 کروڑ نہیں ڈال سکتا, کوٹیاں نہیں ان کے نام کروا سکتا. تو غریبوں کے لیے جو ہے نا راستہ نہیں ہے جمہوریت میں. باقی سب یہ ٹھیک ہے, یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس دولت ہے, جو وہ الیکشن لڑتے ہیں. یونین کاؤنسل کے انہوں نے بات کی,
میرا بس چلتا تو یونین کاؤنسل کو ہم اور بااختیار بناتے, ہم ولیج کاؤنسل بااختیار بناتے, پورا چیپٹر تھا اس کا. ہم یونین کاؤنسل سے آگے, ولیج کاؤنسل سے آگے جو سٹیزن کمیونٹی بورڈز ہیں, جو محلہ کاؤنسلز ہیں, ان کو میں بااختیار بناتے. مجھے یہ بتائیں ایک منٹ کے لیے, کوئی بھی قوم جو ہے وہ صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتی. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ترقی کا سنکونون ہے. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آپ کی تب ہوتی ہے جب عام آدمی اسٹیٹ کے کام میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے قانونی ضابطے کے تحت سفارشی صورتحال ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے ذرا تاکہ ویوز بھی کلیئر ہو جائیں کہ چاروں صوبوں نے اپنے لاز پاس کرنے اور ان کے تحت وہ الیکشن انہوں نے کروانے, ان پہ لازم ہے. سندھ نے پاس کر دیا ہے, آپ کے خیال میں وہ لا اچھا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کر دیا ہے, اسمبلی کے پاس گیا ہوا ہے میرا خیال ہے, اٹس ان دی ہاؤس, اٹس ان دی ہاؤس, میرا خیال ہے ہو جائے گا. اس میں پرابلم تو نہیں. کے پی اور بلوچستان کا کیا اسٹیٹس؟ جو پنجاب کا اس وقت ڈرافٹ بل ہے جی, اس کو بل کہتے ہیں, جب وہ اسمبلی میں پیش ہو جاتا ہے تو ان کی مالکیت بن جاتا ہے اسمبلی کا. وہ میرے ذاتی خیال میں, میں اس پہ اسیسمنٹ آپ کی چاہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹس بتا میں بتانے لگا ہوں. کے پی اور بلوچستان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کے پی بلوچستان نے اپنا ایکٹ بنا لیا ہوا اور کے پی نے بھی اپنا ایکٹ بنا لیا ہوا, ہاؤس سے پاس بھی کروا لیا ہوا, تو وہ ریڈی ہے. جی بالکل. اچھا, وہ اب سے نہیں, 2 سال سے بلوچستان نے کروایا. جو پنجاب گورنمنٹ نے لا پاس کیا ہے اس کا اگر آپ سندھ سے موازنہ کریں, کوئی پرابلم ہے؟ پنجاب کے لا نے ابھی, میں نے پیسے پہلے کیا, وہ پاس نہیں ہوا ہے, اس کے اوپر ابھی بحث باقی ہے. ابھی وہ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا ہے پنجاب اسمبلی کی بل ہے. جی, اس بل میں جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کون سے سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات اور ذمہ داریاں تفویض کرنی ہیں, نہ کہ ان کو سینٹرلائز کرنا ہے. تو یہ آئین کا ترجمانی ہے. اس میں نے ڈیوالو کا جو لفظ ہے ڈکشنری میں دیکھ لیں, سینٹرلائز کا لفظ بھی دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو مجھے یہ شکوہ ہے کہ جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا ہے, اس میں جو بحث ہو رہی تھی پنجاب کی رولنگ جماعت کے اندر, میں اس سے کچھ واقف ہوں. اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ پرو ڈیولوشن تھے, لیکن انتظامیہ جو تھی وہ سب سے زب سے نفرت کرتی تھی اس بات کی کہ کوئی بھی اختیار آ جائے. مجھے افسوس یہ جو میں نے پڑھا ہے وہ انتظامیہ جیت گئی ہے اور انہوں نے تمام کے تمام جو فنکشنز تھے وہ سینٹرلائز کر دیے. اس میں ان کے ایکٹ کا سیکشن 202 ہے جس میں انہوں نے کوئی فریق نہیں کیا کہ جو کوئی ڈفرینشیشن نہیں کی کہ کیا وہ ایجوکیشن کے کو پاورز جانے ہیں یا ہیلتھ کے جانے نہیں جانے. ان بلاک صوبائی پیرنٹ ڈپارٹمنٹس کو واپس. ہم نے ویسے ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم نے تو اپنی جو مینیفیسٹو کا جو سینٹر ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, اور ہم نے لوکل گورنمنٹ کا سینٹر ہے اور ہم نے ولیج لیول پہ جا کے ایوالو کرنا ہے. دانیال صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں, لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے سب آئی ڈیل ود دیم ایوری ڈے. بس فار ایگزامپل میونسپل کارپوریشن کے اسکولز ہوتے تھے, دے یوزڈ ٹو رن دیئر اون. اچھا, وہ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں بہت حالت خراب ہوئی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ واز انیبل ٹو مینج. میں گجرانوالہ کی بات ہو سکتا ہے, دیکھیں اس نظام میں بھی تو کیا ہوا جو زرعی حکومتوں کا نظام, کہ جہاں جہاں تو کوئی اچھے ناظم آئے یا جو بہتر پڑھے لکھے ناظم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا, اور لا کے اندر ایسی پاورز موجود تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہتری کی, لیکن زیادہ تعداد ہوئی کہ جو انہیں مثلا میونسپل کارپوریشن کے اسکول ملے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, کمپلیٹ کلیپس ہو گیا. میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. مورل آف دی اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دی اسٹوری یہ ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی لوکل گورنمنٹس کو, خاص طور پہ بڑے شہروں میں جو کہ ابھی بھی اینٹیکویٹڈ ہیں, انہیں بڑی تیزی سے بلڈ اپ کرنا ہے کیپیسٹی وائز کہ وہ ان سارے معاملات سے ہینڈل کر سکیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی سینٹرلائز کر رہے ہیں. نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں بار بار ذکر جو ہے خرم بھائی وہ کر رہے ہیں ماضی کے نظام کا, اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, وہ ماضی میں رہنے دیں. یہ 140 تو 18ویں ترمیم کا حصہ ہے نا, اس پارلیمنٹ نے پاس کیا یونانیمسلی. تو اس میں جو آئین کے اوپر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کا کوئی معنی تو ہے نا. تو مطابق جو خود انہوں نے فیصلہ کیا, نون اس میں شامل تھی, تو اس کے مطابق تو کریں نا. جو بحث اس لیے ہوتی ہے کہ وہ وہاں جب ایک پورا نظام چلا, وی آر کلیئر کہ اس کے ریزلٹس کیا آئے, اور ریزلٹس جو ہیں اگر آپ دیکھ لیں سروس نہیں ہم ضرور ڈالیں گے. ہم نے لوکل گورنمنٹ لیکن پھر تو ہم نے 2 دفعہ اب ڈیوالو کر چکے ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اب ایشو یہی ہے کیپیسٹی بلڈنگز کرنی ہے ہمیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, ان کو چلانے کے لیے وہ ساری جو بات شفقت صاحب نے بھی کی, آئی ایگری ود دس, کہ اس کے ساتھ ساتھ ان سارے خاص طور پہ شہروں میں جو ہیں لوکل گورنمنٹ, انہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹس کو رن کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کہ وہ سالڈ ویسٹ پیسہ دیتے نہیں. یعنی آپ کو میری گزارش ہے پیسہ اس طرح ناظم کو 80 لاکھ نہیں دینا, اس کا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس کو مشینیں لے کے دینی ہے کہ وہ ہم تو ولیج لیول پہ 20 لاکھ لیں گے. یعنی تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا آپ کو خدشہ ہے, خوف ہے کہ جو پچھلا ایکسپیرینس تھا اس کی روشنی میں اگر آپ نے زیادہ امپاور کر دیا لوکل, تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے. ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں
with not only جس نے کہا کہ ان کو لیگل اتھارٹی بٹ with financial authority also. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان دی اینڈ پاکستان دیکھیں نا بعض دنیا کے ہم کہتے ہیں نا کمپیریزن دنیا میں بعض لوکل گورنمنٹس وہ ایئرپورٹس چلاتے ہیں وہ پاور چلاتے ہیں وہ اپنے پاور سسٹم بجلی کے کارخانے چلاتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں بیکاز کیپیسٹی اتنی ریز ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب کوشش یہ ہے کہ ایسا ایک لانگ ٹرم لا بنے اور آئی ہوپ کہ ود ڈیموکریسی کے چلنے کے ساتھ وہ ساتھ چلے گا کہ ان لوکل گورنمنٹس میں یہ امپرومنٹس آئے گی وہ سارے کام کر سکیں. تو ڈیولوشن میں اور فائنینشیل پاس دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپشنل نہیں ہے پروونس کے لیے. ہر پروونس نے فیڈرل گورنمنٹ نے آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈ لائن ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے تو نیت چاہیے نا سر, نیت کو میجر کیسے کریں؟ نیت کوانٹیفائیبل نہیں ہے, نیت ایکشن سے ہوتی ہے نا. اگر نیت ہو کام کرنے کی, اگر ڈیوالو کرنے کی نیت ہوتی تو اب تک ہونا چکا ہوتا. اچھا نیت کس بات کی تھی؟ نیت تو اس بات کی تھی کہ ڈپٹی کمشنرز کو واپس لاؤ, سارا وہ نظام میجسٹریسی کا واپس لاؤ. کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہ بیوروکریسی واپس. دانیال کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انتظامیہ جیت گئی. میں کہتا ہوں انتظامیہ نہیں جیتی, یہ تو پولیٹیشنز کی اپنی خواہش ہے کہ انتظامی جو ہے وہ جیتے. کیونکہ اگر انتظامیہ جیتے گی, اگر وہی پرانا سینٹرلائز اسٹیٹ کا نظام ہوگا تو سیاستدان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتا ہے. ادروائز تو وہ لوکل گورنمنٹ کا اگر ہو گیا تو پاورفل محسوس نہیں کرتا. دیکھیں ایکچوئل انسیڈنٹس گوجرانوالا میں میراتھن ہوا, ویمنز میراتھن اس پچھلے دور میں, اور میرے جو پریڈیسیسرز تھے ایز اے ویری ڈسٹنگوشڈ پرسن اب مرحوم ہو گئے ہیں. اب وہاں جب آگ لگی تو وہاں ڈسٹرکٹ ناظم who had all the powers was not there to control it. It was his duty under the law کہ وہ ایسی کنفلیگریشن جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بنتے ہیں ان کو آ کے وہ ہینڈل کرے. ہی واز دا باس, لیکن وہ نہیں ہوا. بہت سارے معاملات میں اب کراچی اور لاہور میں پاور دی بھی گئی تھی. اب کراچی اور لاہور میں ہوگا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے, فیوچر کی طرف ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو فائنینشیل پارٹس بھی میں تو پہلی جو منٹ سے یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے پاس پریمپٹیو ہوتا ہے نالج, کیونکہ لمبرداری سسٹم کے ذریعے ہمیں پہلے نالج مل جاتی ہے. تو کرائم تو بعد میں ہوتا ہے, تو ہم پہلے انٹروین کر کے روک لیتے ہیں کہ لوگ لڑے نہ. اور کتنا اچھا یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. تو میں نے ان کو تھوڑی سی یاد دہانی کرائی کہ یہ جو لال مسجد تھا اس میں آپ کو پریمپشن کوئی نہیں ملی کہ یہاں پر کیا جمع ہوتا جا رہا ہے اور کیا ہونے کو جا رہا ہے, کہ فوج کو آنا پڑا یہاں پر. اگر کمشنر صاحب کیا نہیں تھے, اگر تھوڑا سا ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں تھے, نون لیگ کی تھوڑی سی کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے تو اناؤنس کر دیا دانیال صاحب, اور انہوں نے تو بالکل ولیج تک ڈیوالو کر دیا. پی ٹی آئی نے ایک ارادے کا اظہار کیا ہے, اپنے ڈائریکشن سیٹ کیا کر دیا, اور ہم اب یونین کونسل سے بھی نیچے جا رہے ہیں, لیکن ولیج لیول پہ جا رہے ہیں. اس ارادے کے بعد جو اس ارادے کو تکمیل پہنچانے کے لیے جو لوازمات ہیں ان کا ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں. آئے گا تو ہم ضرور پڑھ کے اس پہ کامنٹ کریں گے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں, ہم نے بتا دیا. ہم تو ہر ولیج لیول پہ ہر سال ڈائریکٹ فنڈ ٹرانسفر ولیج لیول پہ کریں گے. ہر گاؤں کو 20 لاکھ روپیہ دیں گے ہم ہر سال اپنی ڈیولپمنٹ کرنے کا. ڈائریکٹ بالکل ایکسٹریم کیس ہے, میں عرض کرتا ہوں ایک بات, پی ایم ایل این کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے سامنے. وی کمپلیٹلی وی وانٹ ٹو ڈیوالو پاس, وی وانٹ ٹو, لیکن میں وہی بات ہے, اصل بات یہ کہ سروسز ڈیلیوری کرنی ہے. اور انشاءاللہ جو پنجاب اسمبلی قانون پاس کرے گی پنجاب میں, اور ہوپفلی تو وی شوڈ بی ایبل ٹو کہ جنرل الیکشن کے فوراً بعد ہم لوکل گورنمنٹ بنا کے. فائنل سوال کرنا ہے پی ٹی آئی کا جی, جو ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ولیج سے لے کے پروونس تک جو ہے وہ بالکل خالی ہے. nobody knows کہ اس میں کیا ہے. اور ولیج لیول پہ بھی جو انہوں نے اختیارات دیے ہیں اور جو الیکشن کا سسٹم دیا ہے وغیرہ, اس میں بھی بہت سارے ابہام ہیں جو کہ کلیئرٹی چاہیے. انہوں نے صرف ایک پریزنٹیشن شائع کی ہے 28 سلائیڈوں کی, اس کے اوپر مقامی حکومتوں کا نظام نہیں بنتا. نہیں, ہم نے تو آپ کو اپنا نصب العین بتایا ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ہم تو جنرل ڈائریکشن رہا کہ ہم تو گاؤں کے سطح پہ جا رہے ہیں. جنرل ڈائریکشن تو یونین کاؤنسل کی بات یہ ہے کہ ولیج کاؤنسلز کوئی نئی بات نہیں, یہ پورا چیپٹر ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 میں. یہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں بنی بھی تھی. یہ جب جس طریقے سے بنی تھی دانیال, وہ تو پتہ ہے نام ہے. If you can allow me to finish, I can explain. تو اس میں جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن وہ رسپانسبل تھی, اور ان میں 20 لاکھ چھوڑ کے ان میں کئیوں میں 50 لاکھ بھی گئے. تو یہ کوئی ایسا کوئی نیا ایجاد کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ایک بوروڈ کانسیپٹ ہے 2001 کے نظام سے. اور لیکن بات یہ دیکھنے کی ہوگی کہ جو باقی یہ ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں اس میں اصل بات ہے. اچھا فائنل بھی جو ٹائم ختم ہو رہا ہے سر, باٹم لائن یہ کہ جنرل الیکشن سے پہلے یہ لوکل باڈی الیکشنز آپ تیار ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں؟ ہم نہیں چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اپنا لا پاس کر دے گی,
اور جنرل الیکشن کے فوراً بعد لوکل باڈی ول بی ایبل ٹو ہولڈ لوکل باڈیز. That's unconstitutional. اس میں کیا پرابلم ہے؟ That's unconstitutional. کیسے؟ Because the constitution does not allow کہ ایک لمحے کے لیے بھی elected representatives مقامی سطح پر نہ ہوں. یہ چوائس نہیں ہے کہ جس دن آپ کی مرضی بن گئی کہ آپ نے چلے بدھ کو کروائیں یا جمعے کو کروا دیں, چھوڑیں یار اگلے مہینے کروائیں گے, یار موڈ نہیں بن رہا ہے. یہ نہیں ہے. آئین آئین ہے, آئین نے ایک ذمہ داری عہد کی ہے, اس کو آپ کو پورا کرنا ہے. یہ آپ لکیر کی فقیری نہ کریں, یہ میں نہیں کر رہا جی, آئین کر رہا ہے. یہ الیکشن میں عمل دخل کرنے کا ایک طریقہ بن دوسری بات یہ کبھی بھی ہوگا جو الیکشن ہوگا آپ کا, پھر آپ کبھی بھی نہ کروائیں. فری اینڈ فیئر نہیں. دیکھیں ہماری بدنیت ہے, ہم کہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں, سارے ہمارے لوگ آ جائیں گے اور جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو ہم پھر بھی کنٹرول کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام فری اینڈ فیئر طریقے سے جنرل الیکشن. ہم کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ابھی کرا دیں. اس ملک میں ایک نظام ہے, ابھی کرائیں جنرل الیکشن. اس ملک کے اندر سارے دنیا کے اندر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارا اگریمنٹ ہے, فوراً کرا دیں. اس ملک میں ایک نظام ہے اور اس نظام میں عدالتیں ہیں, ان کا کام ہے بتانا غلط صحیح کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ بول چکی ہے, انہوں نے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں یہ بتا دی ہیں, اس لیے سندھ میں الیکشن ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 18 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں وہی تاریخ ہے, ہمارا ہی کیس ہے, اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ اچھا فیصلہ آئے گا, کیونکہ ایک آئین میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ ایک صوبہ ابھی کرا لے باقی صوبے نہیں ہے بھائی, یہ سب وائلیشن میں ہے. دیکھیں نہیں, یہ سب صوبے وائلیشن میں ڈیوالو ہو چکی ہیں. صوبے جب چاہیں وہ اپنی مرضی کا قانون یعنی سندھ ابھی کروا لے, پنجاب بعد میں کروا لے, up to them. No, it's not. It's not. They have to have the election. There's no alternative they can. یہ تو ان کا خیال ہے کہ ہے, لیکن ٹوگیدر کا کوئی اس کانسیپٹ ملک کو اس گرداب سے, اس دلدل سے نکالیں, جنرل الیکشن کرائیں, جنرل اس کے بعد ہوگا لوکل گورنمنٹ الیکشن. یہ اس وقت کرانا جو ہے, آپ جنرل الیکشن سے توجہ ہٹا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو ایک نئے مسئلے میں پھنسا رہے ہیں, اور آپ یہ اس سے بہت مضمرات جو ہیں وہ جنرل الیکشن پہ پڑیں گے. جو صرف ایک نیا بہانہ ہے, نیا بہانہ ہے بس. ہمیں کیا بہانا ہے, ہم کوئی پاور میں ہم کو پاور انجوائے کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں سونامی صرف صوبے اور مرکز میں آ سکتے ہیں, تو سونامی آپ مقامی سطح پر لے آئیں. سونامی مقامی سطح پر لے آئیں. اس ملک کے جو مسائل ہیں اس میں جنرل الیکشن اس کا حل ہے. اوکے, ٹائم میں ختم ہو گیا. میں ایک چیز صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوتا, نہیں اگر یہ الیکشن تو ججمنٹ آ بھی جاتا ہے, پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک نیا کرائسس ہے, بحران ہے یہ. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. جب آپ ایک آرڈر دے دیتی ہے سندھ ہائی کورٹ اور وہ آرڈر کی پاسداری نہیں ہوتی تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ضرورت ہے. تو چیف منسٹرز کنٹیمپٹ میں جی بالکل آئیں گے. اور حیرانگی کی بات یہ کہ گیلانی صاحب کا تو قربانی آپ نے دے دی کیونکہ استثناء کا کیس تھا ان کے پاس. چیف منسٹرز کو فارغ کیا جاتا ہے. نہیں, چیف منسٹر اب جا کے کہیں گے ہمیں جمہوریت سے استثناء دے دیں جی, نہیں مانگیں گے نا. ٹھیک ہے, وقت پہ ختم ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ تینوں مہمانوں نے مجھے جوائن کیا. یہ ایشو آپ کے سامنے ہے, کچھ حد تک پیچیدہ ہے لیکن کچھ حد تک بالکل سمپل بھی ہے. آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کیسے کیا جائے گا میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں صورتحال کچھ کلیئر ہوگی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے ہیں, اور امید یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں جو نظام آئے وہ ایسا ہو جس کے ذریعے لوکل لیول پر جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.